अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। 25 जनवरी 2023 ईस्वी और 3 रजब 1444 हिजरी। आज बुध का दिन है। उन्वान है सीरत आतिरा अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम का दिफा। वो इसलिए कि सीरत आतिरा, सीरत तय्यबा, आपकी हयात मुबारक से मुतअल्लिक़ उससे मंसूब बहुत सी बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब कर दी गई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और झूठ है। किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आतिरा को दागदार करने की कोशिश की गई है और वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। अगरचे इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं और गैर मुस्लिम तो हैं ही, मुशरिकीन हैं, यहूद व नसारा हैं। और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है तो उसके अंदर नादानी से, जहालत से और मुमकिन है बाज़ दफ़ा तासुब की बना पर, किसी तासुब की बना पर भी कुछ चीज़ों का इजाफ़ा कर दिया गया है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक उसको मुआफ़ नहीं किया गया। विलादत हो, विलादत बासआदत है या वफ़ात हसरत आयात है। ये पूरा जो टेन्योर है ना, और बड़ा अफसोस है कि इससे पहले भी ऐसे किस्से बयान कर दिए गए हैं। यानी आपकी विलादत बासआदत से पहले के किस्से भी बयान कर दिए गए हैं जो झूठ पर मबनी हैं। उसके विलादत के बाद भी आपका लड़कपन है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, तिजारत है, शादी है और आपकी औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, इन सब के अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए गए हैं, झूठी बातों का इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद फिर हिजरत का मामला है, तामीर मस्जिद क़ुबा है, मस्जिद नबवी है शरीफ, उसकी तामीर की गई है, ग़ज़वात व सराया हैं और आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन है, तदफ़ीन है। गर्ज़ कि आपके जो तबर्रुकात हैं उसके बारे में, आपका पसीना मुबारक है, बाल मुबारक, दांत मुबारक, खून मुबारक, और इसी तरह आपके पेशाब के बारे में, इस तरह आपके जो इस्तेमाल की चीज़ें थी, बुर्दा शरीफ है, पगड़ी है और जूते हैं, अंगूठी हैं, ढाल हैं, तलवारें हैं, चारपाई है, छड़ी है। तो हुजरा मुबारक की तामीर के बारे में भी बहुत गलतफहमियाँ हैं, तारीख़ के अंदर बहुत कुछ इजाफ़ा कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसमें किसी न किसी लिहाज से इन बेबुनियाद किस्सों और कहानियों का इजाफ़ा ना कर दिया गया हो। लेकिन आज जिस झूठ के बारे में आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल कराई जा रही है या उसके बारे में ज़िक्र होगा, उसके बारे में बयान किया जा रहा है, वो ये है, एक बहुत बड़ा किस्सा बयान किया गया है कि नूरुद्दीन ज़ंगी रहमहुल्लाह, ये शहीद नूरुद्दीन ज़ंगी, जिनका पूरा नाम है महमूद बिन इमादुद्दीन ज़ंगी बिन आक सुनगुर, ये तुर्की नस्ल थे। शाम व दियार जज़ीरा अरबिया और मिस्र के हुक्मरान रहे हैं। 30 साल इन्होंने हुक्मरानी की है। 511 हिजरी में पैदा हुए और 569 हिजरी यानी 68 वर्ष उम्र इन्होंने पाई है। 1118 ईस्वी में पैदा हुए और 1174 ईस्वी में ये फौत हो गए हैं। 56 साल इनकी उम्र है। 30 साल इन्होंने हुक्मरानी की है, शाम पर भी और जज़ीरा अरबिया के बहुत से इलाकों पर भी और मिस्र के भी। उनकी तरफ से किस्सा बड़ा मशहूर है कि 557 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ख्वाब में देखा है। आपकी ज़ियारत हुई है एक ही रात में 3 मरतबा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही इरशाद फरमाते रहे, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 3 मरतबा। और बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा बयान किया जाता है कि उन्होंने वज़ू किया और उसके बाद सो गए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और आप फरमा रहे हैं, या महमूद अनजिदनी अनक़िज़नी मिन हाज़ैन शख़्सैन अल अशक़रैन इयाज़म बिल्लाह, कि ए महमूद मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इन 2 सुर्खी माइल, इन 2 गोरों से जो मुझे दुख देने के लिए आए हुए हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि मेरी जो है ना कब्र कुशाई कर रहे हैं, तो मदद मांगी है। तो वो जब 2 मरतबा और 3 मरतबा जब उसने ये ख्वाब में देखा तो उसने अपने एक वज़ीर को
جو جمال الدین القاب ہیں اور اصفہانی ہے وہ، یا کیسرانی ہے الموفق اس کا نام ہے، ان میں سے پتہ نہیں کون ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مشورہ کیا، اور جمال الدین اصفہانی کے بارے میں جو اس کا وزیر ہے اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، اگرچہ ان کا اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 1000 کا لشکر لے کر مسجد نبوی کی طرف آیا، کہا گیا کہ جائیے آپ وہاں پر، آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، اور مال بھی لے جائیں، اور اس طرح کر کے وہ بندوں کو وہاں پر تقسیم کریں، اور پھر وہ اس وقت آ گئے، اور جب وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں تو انہوں نے صدقات و خیرات کے لیے لوگوں کو دعوت دی، اور صدقے دیے، خیرات دی۔ دو آدمی جو دیکھتے رہے ان کو کہ وہ جو آدمی دکھائے گئے تھے خواب میں وہ تو نہیں آئے، تو پتہ چلا کہ وہ دو آدمی ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور وہ غنی ہیں، ان کو محتاجی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کل حال جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صدقات و خیرات نہیں لیتے، اور ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں۔ پھر ان کے گھر میں گئے، اور گھر جو تھا ان کا، جو مسجد نبوی ہے نا اس وقت، جو ممبر محراب کی طرف، یعنی جہاں امام نماز پڑھتا ہے اس کی طرف ہی لیفٹ سائڈ میں ان کی جگہ تھی، کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی، وہاں انہوں نے مکان لیا ہوا تھا اور وہاں پر وہ رہتے تھے۔ جب ان کی چٹائی کو اٹھایا گیا تو اس سے نیچے سے ایک سرنگ نکلی، اور سرنگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں تک جا پہنچی تھی، قبر تک پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ان بندوں کو سزا دی اور قتل کیا، بلکہ یہ ہے کہ ان کو جلا دیا۔ عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ اس کو سوچنا یہ ہے ہم نے کہ کیا یہ واقعہ تو صحیح ہے، اس کا تعلق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عقیدے سے تعلق ہے۔ وہ میرے آقا جو عبداللہ ابن عباس سے فرما رہے ہیں، یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ، بیٹا جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے، و اذا استعنت، عون کی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ کو پکارنا۔ یہ تو عقیدہ ہے، انبیاء اور رسول کا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی ہے، اسی کے لیے تو مارے کھائیں، اس کے لیے تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تھی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے لیے تھے، تو کیا وہ پیغمبر اعظم، سید رسول، سید الاولین والآخرین، جو آپ لوگوں کو توحید سکھانے آئے، گھر بار چھوڑا ہے، حائزہ و اقربا چھوڑ دیے تھے اس توحید کی خاطر، تو کیا وہ پھر وہی کام کریں گے جس سے وہ روکنے کے لیے آئے تھے؟ یا محمود، اے محمود، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں محمود؟ شام میں ہفتوں کا سفر ہے، گھوڑے آتے تھے، وہ آج کی مرسڈیز گاڑیاں نہیں تھی، اور وہ جہاز نہیں تھے کہ وہاں سے فوراً 10 منٹ کے اندر آ جانا تھا، وہاں پر گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو بیان کی جاتی ہے نا بات، اور خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو منسوب کر دی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی آپ لیں گے تو اس کو خیال رکھنا کس سے لے رہے ہیں۔ الکفایہ فی علم الروایہ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 162 میں لکھا ہے، وہاں پر محمد ابن سیرین کا ایک قول نقل کیا گیا، لوگوں دیکھو، حدیث جزو دین ہے، بلکہ یہ اصل دین ہے، لہٰذا دیکھو کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کے بارے میں ایسی بات کرنا کس حد تک یہ صحیح ہے؟ اگرچہ یہ عنوان بالکل الگ سے ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، کس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اللہ نے کیسے ہمیں ڈرایا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، سورہ انعام، سورہ الانعام 144 نمبر آیت ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ بلکہ دوسرے مقام پر تو یہ ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 59 ہے، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا یہ جھوٹ بولنا جو ہے تمہیں اللہ نے کہا ہے یا تم اپنی طرف سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو؟ اور آیت نمبر 60 میں، سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، اور تم نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کے بعد قیامت کے دن تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من کذب علیہ، بخاری کی حدیث ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ تو جہنمی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ من حدث عنی حدیثا وهو یری انہ کاذب فهو احد الکاذبین، جس نے میری طرف سے کوئی بات کہی کہ میں نے کہی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں نے نہیں کہی، وہ تو بہت جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کو بولے کہ میری آ کے حفاظت کرو، واللہ یعصمکم من الناس۔ چلیے اس بات کو تو ہم کسی دوسرے عنوان سے بیان کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ واقعہ بیان کس نے کیا ہے، آج صرف اتنا ہی مقصود ہے۔ بہت سی چیزیں مختلف عناوین کے ساتھ بیان کی جائیں گی، اس سے جتنے میں نے باتیں کی ہیں نا، بچپن سے لے کر آپ کی جوانی، شادی اور آپ کا سفر ہجرت، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد حجرے مبارک کا بنانا، کتنے حجرے بنائے تھے، اس کے بعد ٹوٹل حجرے کتنے تھے جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات کے وقت کتنے حجرے تھے، اور ان حجروں کو کب اور کس طرح کر کے مسجد کے اندر داخل کیا گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کیا ہے، اور اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے، کیا کوئی اصلیت باقی ہے ان دیواروں کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوائی تھی یا نہیں۔ اسی طرح مسجد کے بارے میں وہ الگ الگ عناوین ہے۔ آج صرف یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور گنبد کا ذکر بھی بعد میں ہوگا۔ تو یہ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے کون ہیں۔ سب سے پہلا راوی، اور اس کا مصدر ہے ایک کتاب، وہ ہے، اس کتاب کا نام ہے التعریف بما آنست الہجرۃ من معالم دار الہجرہ۔ اس کو لکھنے والے ہیں محمد بن احمد المطاری، یہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن تھے۔ ان کی یہ کتاب ہے التعریف بما آنست الہجرہ، یعنی معروف ہے التعریف کے نام سے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ التعریف۔ ان کی وفات ہوئی ہے 741 ہجری میں، 741 ہجری میں، اور بیان کرنے والے یہ بیان کر رہے ہیں واقعہ کون سا؟ 557 ہجری کا، یعنی 172 سال بعد محمد المطری جو ہیں، یہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی وفات کے 172 سال کے بعد، 250 سال کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور واقعہ ان کی وفات کے بعد تو فاصلہ ہے نا 172 سال کا، اور اس واقعہ کو فاصلہ بنتا ہے 184 سال کا، یوں سمجھے تقریباً 200 سال بعد کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، پہلے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے آدمی نے بیان کیا، جمال الدین عبداللہ المطری نے، اس کی کتاب کا نام ہے الاعلام فی من داخل المدینہ من الاعلام، 765 میں فوت ہوئے ہیں۔ جمال الدین عبد الرحیم الحسن الاسنوی، ان کی تاریخ کتاب ہے، یہ فوت ہوئے 772 عیسوی میں، ہجری میں، انتصارات الاسلامیہ۔ اصل میں ایک چھوٹا سا رسالہ تھا، نصیحت اولی الالباب فی منع استخدام النصارى، بعد میں اس کا نام پڑ گیا الانتصارات الاسلامیہ، یہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ زین الدین ابو بکر عبداللہ بن حسین بن عمر القرشی المصری المراغی کے نام سے مشہور ان کی کتاب ہے تحقیق النصرہ بتلخیص معالم دار الہجرہ، یہ 816 میں ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کا نام ہے ابن قاضی شہبہ محمد بن ابی بکر بن احمد بن محمد بدر الدین الاسدی الشافعی، یہ فوت ہوئے ہیں 874 ہجری میں۔ اور چھٹے آدمی ہیں نور الدین بن علی بن عبداللہ بن احمد الحسن السمہودی، جو السمہودی کے نام سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مدینہ منورہ کے۔ ان کی کتاب ہے وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، یہ 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور ساتویں آدمی ہیں ابن العماد عبد الحی بن احمد بن محمد بن العملہ، ان کی تعریف ہے العماد، ابن عماد کے نام سے مشہور ہے، عبد الحی بن احمد بن محمد بن العماد ابن العماد۔ تالیف ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، یہ 1089 کو فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح جعفر بن اسماعیل البرزنجی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے نزہۃ الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین، یہ 1317 میں فوت ہوئے ہیں ہجری میں۔ تو گویا آپ یوں سمجھے کہ بیان کرنے والے 8 آدمی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے محدث اور مورخ ہیں، جنہوں نے ان کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ ذہن کے اندر صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ جنہوں نے بیان کیا ہے، پہلا مصدر کون سا ہے؟ محمد بن احمد المطری کا، وہ 8ویں صدی کا آدمی ہے، واقعہ ہوا 6 صدی میں، بیان کرنے والے یہ ہیں، یہ پہلا مصدر ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اور اس سے بعد میں عبداللہ المطری نے بیان کر دیا، اس کے بعد الاسنوی نے بیان کر دیا، اس طرح کر کے یہ 8 آدمیوں کی بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے صوفی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مورخین ہیں، محدثین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے 3 کا ذکر ہوگا، ایک محمد بن احمد المطری جو اصل مصدر ہے التعریف والے،
اور دوسرے جو الاسنوی ہیں جنہوں نے بیان کیا، جس سے السمودی نے نام لیا ہے، بیان کیا ہے، تو گویا کسی نے کہا کہ 2 آدمیوں کو پکڑا گیا، ان کو مار دیا گیا، پھر کسی نے اضافہ کر دیا کہ اس کو جلا دیا گیا ان کو، جو کہ غیر شرعی ہے، ایسا ممکن نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کے لوگ۔ اب آئیے ذرا اس کی طرف کہ ان کے ہم عصر بھی کوئی تھے۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ شام سے آنے والے تھے۔ واقعہ مدینہ کا ہے۔ آنے والا کون آدمی ہے؟ جو نور الدین شہید وہ ویسے بستر مرگ پہ بیماری میں فوت ہوئے ہیں، ان کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے الشہید، جبکہ وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہ حالانکہ ساری عمر صلیبیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے، انہوں نے مصروف رہے اسی مسئلے کے اندر۔ اب یہ ہے کہ جو انہی کے دور کا جو آدمی ہے ابن عساکر، ابو القاسم علی بن الحسن ابن ہبت اللہ ابن عساکر جو الدمشقی، یہ ابن عساکر کے نام سے، ابن عساکر الدمشقی کے نام سے مشہور ہیں، اور 571 عیسوی میں، دیکھیے واقعہ ہوا ہے 557 میں، یہ فوت ہوئے ہیں 571 میں۔ اور اسی طرح ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق یا تاریخ مدینہ دمشق، یہ 80 جلدوں میں کتاب ہے۔ یہ شام کے رہنے والے ہیں، یہ وہیں کے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آگے آتا ہے ایک آدمی اسامہ بن منقذ، یہ اس کا القاب ہیں ابو المظفر، معید الدولہ، مجدد الدین۔ اسامہ بن مرشد ہیں، بن علی ہیں، اور یہ ابن منقذ الکنانی کے نام سے مشہور، ان کی کتاب ہے الاعتبار۔ یہ 584 میں فوت ہوئے۔ تیسری کتاب کا نام ہے العماد الکاتب، بندے آدمی کا نام ہے، مورخ کا نام ہے العماد الکاتب۔ نام اصل یہ ہے کہ عماد الدین الکاتب الاصفہانی، یہ رئیس تھے دیوان انشاء کے، زنگی کے پاس۔ یہ 597 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب کا نام ہے البرق الشامی، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ نہ ابن عساکر نے ذکر کیا، نہ اسامہ بن منقذ نے ذکر کیا، نہ عماد الکاتب نے ذکر کیا۔ اس طرح ابن العصیر عز الدین ابن ابو الحسن الجزری الموصلی، ان کی کتاب کا نام ہے الباہر فی الدولۃ الزنکیہ، اس نے نور الدین زنکی اور جو صلاح الدین ایوبی، ان دونوں کی حکومتوں کا تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ 637 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور ابن نجار ہے ابو عبداللہ محمد بن محمود بن الحسن، ان کی کتاب کا نام ہے الدرۃ الثمینہ، الدرہ الثمینہ فی تاریخ المدینہ، یہ 647 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ ابو شامہ شہاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم المقدسی جو ہیں، یہ جن کو نام المقدسی بڑا معروف نام ہے، 665 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام کیا؟ الروضتین فی تاریخ الدولتین الزنکیہ الایوبیہ۔ امام ذہبی سے کون واقف نہیں ہے؟ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز الذہبی کے نام سے بڑے معروف ہیں، 749 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے سیر الاعلام، دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ الاسلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 6 صدی ہجری کے ہیں، 3 تو 6 صدی ہجری کے ہیں، ابن عساکر دمشقی، اسامہ ابن منقذ اور العماد الکاتب، یہ قریبی لوگ ہیں نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور 3 آدمی جو ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، ابن العصیر، ابن نجار، ابو شامہ، اور الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ہیں 8ویں صدی ہجری کے۔ اور ان کا آغاز ہی، جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے 8ویں صدی ہجری کی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کو بیان کر دیا، ان کا ادب، ان کا احترام اپنی جگہ پر۔ مشہور قصہ ہے کہ نور الدین زنگی نے اس کے بعد ان کو سزا دی، اور پھر جناب وہ سرنگ کے اندر اترے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہے نا وہ ننگے ہیں، انہوں نے قدم بوسی کی ہے۔ یہ وہ آخری آدمی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی ہے۔ اس طرح کے مشہور قصے اور بھی ہیں، جیسے احمد الرفاعی یا شیخ، ہم بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، احمد الرفاعی، اور رفاعیہ جو سلسلہ ہے صوفیہ کا، اس کے وہ سربراہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک باہر نکالا، ایک جھوٹا قصہ ہے۔ اور اسی طرح اتنے قصے بیان کر دیے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک کے بارے میں کتنی دیواریں ہیں اور کس انداز سے ہیں، یہ اس میں الگ سے موضوع انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے اب ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، تاکہ یہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، یہ جو ہماری کیسٹ ہے اور ہمارا جو یہ ریکارڈنگ ہے، کہ تعریف جو ہے نا اس کی، جو کتاب ہے جو 741 ہجری میں اس کے صاحب فوت ہوئے ہیں،
اس کو دور حاضر کے ایک محقق نے بڑی تحقیق کی ہے، اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کا نام ہے الشیخ دکتور الرحیلی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے وہ آج بھی ان کی تحقیق جو ہے نا دارت الملک عبدالعزیز بن ریاض میں موجود ہے. یہ 1426 میں فوت ہوئے ہیں، یہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. اور اسی طرح شیخ ابراہیم بن شریف علی عیاشی نے بھی اس کی تحقیق کی ہے. المدینہ، وہ اس کی تعریف یہ المدینہ بین الماضی والحاضر، یہ مرہ گزرے ہیں. انہوں نے اس دور کے اندر تحقیق کی ہے 1400 ہجری میں. اس طرح مجلہ مجمع اللغۃ العربیہ بدمشق شمارہ رقم 87 ہے، اور طبع ہے اس کی 1433 یا 2012 عیسوی کو یہ شائع ہوا ہے دمشق سے. یہ تحقیق جو ہے نا اس سے لی گئی ہے. اور اسی طرح شیخ فائز علی الفائز مستشار وکالت الریاسہ ہے لشؤون الحرمین شریفین حرم مدنی میں. وہ بہت بڑے معارض کے اور متاحف کے وکالہ کے اندر بڑے محقق ہیں، اور انہوں نے بیان کیا. اور حال ہی میں جس وقت مسجد نبوی شریف کے امام ہیں اور خطیب بھی ہیں الشیخ الدکتور عبد المحسن بن محمد القاسم حافظہ اللہ تعالی، امام و خطیب المسجد نبوی شریف ہیں. انہوں نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد 1441 ہجری میں اس کی ریکارڈ کرائی ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور گوگل میں دیکھیں، آپ تو تفصیل سے آپ کو مل جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں نے جو بیان کیا ہے تو کیوں بیان کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک نے بیان کر دیا تحقیق کے بغیر، وہ ماتری نے بیان کر دیا، محمد بن احمد المطری نے اپنی کتاب میں تحقیق بیان کر دیا. اور وہ اب آپ سنیں کہ اس نے کیا کہا ہے. وہ یہ ہے یقول المطری سمیتھا من الفقیہ علم الدین یعقوب بن ابی بکر بن اوحد. ابو بکر کون تھا؟ وہ مسجد نبوی کا ایک فراش تھا، یعنی وہ نگران تھا یا صفائی کرنے والا تھا، اور اس گروپ کے اندر شامل تھا. وہ اس دور کی بات ہے، 6 صدی ہجری کی بات ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک علم الدین یعقوب سے سنا ہے. یعقوب کس کا بیٹا ہے؟ ابو بکر بن اوحد کا. اور ابو بکر بن اوحد کون ہے؟ یہ مسجد نبوی کا خادم تھا، اور 654 ہجری میں 654 ہجری میں یاد رکھیے یہ تاریخ، مسجد نبوی میں آگ لگی تھی، اور اسی کی وجہ سے لگی تھی، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی روشنی کرنا. اور اس کے سے وہ کچھ چنگارا گرا ہے، اور اس وقت وہ کہاں تھا؟ وہ اسٹور میں تھا. وہاں پر بہت چیزیں پڑی ہوئی تھیں، لکڑیاں بھی تھیں اور پیپر بھی تھے، اور اس کے بعد وہ کپڑے بھی تھے، ان کو آگ لگ گئی. اور یہ اسی میں بیچارہ شہید ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے. اور یہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے جو یعقوب ہے، جس کا نام رکھا، جس کو خطاب دیا گیا عالم الدین کا. کون مطری کہہ رہا ہے کہ میں نے عالم الدین یعقوب سے سنا ہے. تو یعقوب جو ہے وہ اپنے کہتا ہے میں نے باپ سے سنا. یہ اسی وقت پیدا ہوا ہے، اسی سال پیدا ہوا ہے جس دن اس کا باپ فوت ہوا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ حدثنی عن من حدثو من اکابر من ادرکا، کہ میں نے ان سے سنا ہے جس نے ان سے سنا ہے جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ روایت ہے. اور آخر میں تو اس نے اپنی جان چھڑا لی ہے، مطری نے اپنی جان چھڑا لی ہے کہ ہاکذا حدثنی عن من حدثو. اور اس طرح اس نے مجھ سے بیان کیا اس سے جس سے اس نے سنا ہے. سبحان اللہ. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنی بات ہے اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. روایت ہے، درایت ہے، روایت ہے، اس کا متن ہے. آپ کے متن کے دیکھیں گے، روایت کو دیکھیں گے، راوی کون سے ہیں، کیسے ہیں. یہ اعلیٰ عنوان ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں کسی دوسرے ریکارڈنگ کے اندر انشاءاللہ. تو جس سال آگ لگی اسی سال تو وہ فوت ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 250 سال کا ایک عرصہ گزرا ہے. اور آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ مسجد نبوی جو تھی اس وقت اس کی کتنی لمبائی چوڑائی تھی جس وقت وہ لشکر لے کے آیا؟ الولید بن عبد الملک کے دور میں، جب کہ عمر بن عبدالعزیز جو مدینہ منورہ کے امیر تھے، جنہوں نے حجرہ مبارکہ کو تعمیر کیا دوبارہ، اور اس کے اوپر ایک 4 دیواری 5 کونوں والی بنا دی. اور کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ تعمیر اگر ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی کی جو لمبائی چوڑائی تھی وہ 93 یعنی 93 میٹر تھی. مشرق مغرب شمال جنوب کو ملا کے اکٹھا کر دیا گیا تھا. اور حجرہ مبارکہ جو تھا نا یہ باہر تھا.
تو مسجد نبوی کی اس وقت لمبائی چوڑائی جو تھی نا وہ 93 بائی 93 میٹر تھی، تو لہٰذا اس وقت سے لے کر 888 یعنی 881 کہہ لیجیے، اس وقت تک اس کی تعمیر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اب 1000 کا آدمی لشکر لے کے، 1000 شاہ سوار ہوں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، اس کے اوپر سامان ہے، تو وہ کہتے ہیں قصہ بیان کرنے والے کہ وہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، نہ امیر کو پتہ چلا نہ کسی اور کو پتہ چلا۔ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، ایک بہت بڑا ٹورسٹ گزرا ہے ابن جبیر، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ یہ خیالی قصہ ہے، ورنہ وہ بھی بیان کر دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ پھر سمہودی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت مسجد کی تعمیر جو تھی اس وقت اس سے زیادہ نہیں تھے، 93 بائی 93 میٹرز بس، اس میں تو یہ لوگ آ ہی نہیں سکتے۔ پھر کیسے لوگوں کو بیٹھ کے وہاں پر انہوں نے بلایا، مدینہ والے آئے، صدقات و خیرات لیا، تو صدقات و خیرات لینے والوں میں سب میں آل بیت بھی تھے، ان کو بھی صدقہ لگتا تھا، اور کھودنے والوں نے اور کہا کہ ان کو جلا دیا گیا، کیا یہ شرعی سزا تھی؟ اور سب سے بڑی بات جو اب میں کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ نور الدین زنگی نے 30 سالہ اپنے دور میں نہ حج کیا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، اور نہ ہی مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، مدینے آئے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑا جھوٹ۔ ہاں اگر کسی نے کتاب میں لکھا ہے شفاء الغرام میں، بے اخبار البلد الحرام میں، جو 832 میں بندہ فوت ہو گیا الفاسی کے نام سے، اس کو غلطی لگ گئی بیچارے کو، انہوں نے کہیں مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے اور 556 میں دیکھا اس نے کہ نور الدین زنگی کا نام لکھا ہوا ہے، وہ جو دیوار بنائی تھی فصیل جس کو کہتے ہیں ہم، سورہ مدینہ جو ہے، جو فصیل ہوتی ہے اس کی حفاظتی دیوار جو ہوتی ہے وہ اس وقت بنایا کرتے تھے، اس دیوار پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ 556 کے اندر یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل میں 556 ہجری میں اسد الدین شیر کو، جو اس کا سپہ سالار تھا، وہ امیر حج تھا، جب وہ حج کر کے واپس گیا ہے اس وقت نور الدین زنگی نے اس کا وہاں پر استقبال کیا تھا، اس لیے علامہ یا شیخ الفاسی رحمہ اللہ کو غلطی لگی، اس نے سمجھا کہ شاید وہ آئے۔ نور الدین زنگی نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، 30 سالہ دور میں تو وہ صلیبیوں سے لڑتے ہی رہے، نہ وہ صلاح الدین ایوبی آئے ہیں نہ وہ آ سکے ہیں، ان کے تو بڑے کارنامے ہیں، ان کا اگر آنا ثابت ہوتا تو پھر وہ ابن عساکر کبھی نہ چوکتے، اس مسئلے سے وہ بیان کرتے، ابن عساکر بھی بیان کرتے، اور ان کے جو ان کے اپنے قریبی تھے لکھنے والے اور وہ بھی بیان کرتے، وہ ایسا ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہ سمجھے کہ جیسے مطری نے اپنی جان چھڑا لی ہے نا، کہ ہاکذا حدثنی امن حدثہ، کہ جو میں نے تو بھائی اس طرح اس سے سنا ہے جیسے اس نے کسی اور سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ یعنی کچھ مسئلہ نہیں، جھوٹ کا پلندہ تھا۔ السمہودی نے بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس بات کا کہ ہم عصر علماء کو اس واقعے کی خبر کیسے نہیں ہوئی، جیسا کہ ہم تک یہ واقعہ پہنچ گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ہمیں مل گیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے علماء، ابن عساکر جیسے لوگ، عماد الدین جیسے لوگ، جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم وطن بھی تھے اور ان کے ساتھ رہنے والے تھے اور ان کے دیوان کے مدیر تھے، اور جنہوں نے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت پر، ان کی ذات پر اور اس کے خاندان پر کتابیں لکھی ہیں، کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اور یہ واقعہ میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ کیسے پہنچ گیا ہے۔ سمہودی، اللہ تعالیٰ علامہ سمہودی، نور الدین ابن علی ابن سمہودی، جو سمہودی کے نام سے، اور یہ وہ خوش نصیب ہے جو سب سے آخر میں حجرہ مبارکہ کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بندہ داخل نہیں ہوا۔ یہ واقع ہے 881 کے بعد جو دوبارہ دیواریں گری تھیں، اور اس کے بعد دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، کچھ حصے دیواروں کے، کچھ اوپر سے، کچھ دائیں سے، کچھ بائیں سے لے کر۔ تو اس لیے انتہا یہ ہے کہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نور الدین زنگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد مانگی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہی سب سکھایا ہے کہ اذا استعنت یا غلام فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ۔ تو وہ نبی اللہ کا پیغام جو سنانے والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کیسے مخالفت کر سکتے تھے؟ حضرات گرامی، یہ تحقیق مجلہ مجمع اللغۃ العربیہ بدمشق سے لی گئی ہے، اور اگر آپ بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے، گوگل پر موجود ہے، اور آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی۔ اگر عربی آپ جانتے ہیں تو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سن لیجئے، اگر نہ جانتے ہو تو کسی سے ترجمہ کروا لیں۔ برزخی زندگی کے معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ واقعہ، بہت کچھ کہا گیا ہے، بڑے بڑے واقعات، بڑا بڑا جھوٹ بولا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں۔ اس لیے آئندہ کے جتنے بھی معاملات ہوں گے، یہ جو عناوین میں نے بیان کیا ہے، ایک ایک عنوان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ جب تک یہ عنوان نہ بیان کیا گیا، عناوین بیان نہ کیے گئے، تو آپ کو اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر آپ نے سننا ہو تو 5-10 منٹ کی جو اگلی ریکارڈنگ ہوگی ہر ایک عنوان کے تحت، اس کو سماعت فرمائیں گے تو آپ کو یہ جو طویل مضمون بیان کیا گیا، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ ھذا واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔